बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबको यहाँ पे आने की जो तकलीफ़ आपको दी है, मेहरबानी आप सब आए। एक मुश्किल वक्त है जिससे हम सब गुज़र रहे हैं और इन मुश्किलात का एहसास है हमें। आपकी मुश्किलात जो ख़ास तौर पे ट्रेडर्स हैं, जो पिछले 2 महीने से, जिन्होंने 2 महीने से ज़्यादा हो गए, जिन्होंने हुकूमत का साथ दिया है, उन सब का शुक्रगुज़ार भी हूँ। और जो बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं ज़्यादा नहीं दोहराऊँगा बीच में, इसलिए कि फ़ायदा नहीं है कि कैसे क्या हुआ है। अगर इजाज़त देंगे तो, इसलिए कि मैंने ये नंबर्स बताने होते हैं, वो रिकॉर्ड करके ये भेज देंगे अलग से। मैं ये जल्दी से इनको आज की जो सिचुएशन है सूबा सिंध की, वो बता देता हूँ। आज हमने 4215 टेस्ट किए थे पिछले जो 24 घंटे हुए हैं। इससे पहले 87,108 टेस्ट हम कर चुके थे। टोटल 91,323 टेस्ट सूबा सिंध में हो चुके हैं। मैं सबको ये बता दूं कि ये सारे पाकिस्तान में हमारे जो 4 सूबे हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, उसमें जो टेस्टिंग की तादाद सिंध की किसी और से, अगर उस किसी और सूबे से हम करेंगे इसकी कंपैरिजन, तो वो डबल है। यानी जो हमारी आबादी है उसके हवाले से हम डबल टेस्ट कर रहे हैं किसी भी और सूबे, किसी भी और इकाई के हवाले से। टोटल आज से पहले तक 10,771 पॉजिटिव आ चुके थे। 709 पॉजिटिव पिछले 24 घंटों में आए हैं। टोटल 11,480 पॉजिटिव केसेस सूबा सिंध में हैं और 2,081 क्योर हो चुके हैं। 9 लोग वफ़ात पा गए पिछले 24 घंटों में इस कोरोना के हवाले से। टोटल जो तादाद है वो 189 हो जाती है और बाकी 9,210 लोग जो है वो इस वक्त हमारे केयर में हैं, जिसमें होम आइसोलेशन में भी हैं, गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स में। 553 अस्पतालों में हैं और इन 553 में 99 लोग क्रिटिकल हैं, वो या आईसीयू में हैं या फिर 26 लोग वेंटिलेटर्स में, इन 99 में से, 99 में से। ये बस मैं थोड़ी सी डिटेल देना चाहता था। हम कराची में बैठे हैं और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा केसेस हैं पूरे सिंध में, कराची चूँकि गुंजान आबादी का शहर है, लोग ज़्यादा बाहर से जो आए थे शुरू में कराची में थे और इस वजह से वायरस फैला। तो कराची के जो अज़ला हैं, इसमें मैं आपको बता दूं कि साउथ में 1949, तकरीबन 1950 केसेस अभी तक आ चुके हैं और बाकी ईस्ट में 1709 केसेस हैं और सेंट्रल में 1471 केसेस हैं। 1000 से ऊपर के ये 3 ज़िले हैं हमारे पूरे सूबे में और चौथे नंबर पे भी वेस्ट कराची है जिसमें 986 केस हैं। इससे अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि कराची में स्प्रेड काफ़ी है और हमें इसलिए ख़ास ख्याल रखना है। ये तो चीज़ें, इसको हम जा रहे हैं एक फ़ेज़ 2 में अपने लॉकडाउन की। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटाई जाएंगी, कुछ बिजनेसेस खोलने की बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मेरे लफ्ज़ निकल, रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ेंगी। यानी जो SOPs होंगी, जो हमें ख्याल करना है, वो कुछ और ज़्यादा सख्त होंगी। तो ये आपको बताना था। जहाँ तक दुकानों का सवाल था, आपको पता है मैं पर्सनली भी आपसे मुलाकात कर चुका हूँ, सईद गनी, बाकी वज़रा ने आपसे काफ़ी मुतअद्दिद बार मुलाकात की है और ये SOPs पे बात हुई है। आपकी जो ख़दशात थे वो बिल्कुल बजा थे कि देर हो रही है, SOPs हो क्यों नहीं रही हैं अभी तक फ़ाइनल। लेकिन मैं अपना बताता हूँ और मेरे साथ जो सारे बैठे हैं उनकी थॉट, और ये हमारी अकेले की नहीं, सबसे मिलजुल के जो बात कर रहे हैं, हमें तशवीश बहुत ज़्यादा है इस वबा के बारे में। जो डेथ्स हुई हैं इस वबा से, या जो लोग 12,000 के करीब लोग इन्फेक्ट हुए हैं सूबा सिंध में, पूरे पाकिस्तान में 30,000 से ऊपर हो गई है ये तादाद। तो ये कोई
ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم لائٹلی لیں. کچھ بھی کر رہے تھے یا ابھی بھی کر رہے ہیں اس میں پہلی ہماری پرائیورٹی ترجیح ہے لوگوں کی صحت, اور مجھے پتہ ہے آپ سب کو بھی یہی ترجیح ہوگی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ہے کہ بزنسز افیکٹ ہوئی ہیں, لوگوں کے روزگار افیکٹ ہوئے ہیں, اور ہم نے اب اس وبا کے ساتھ رہنے کا طریقہ ڈھونڈنا ہے. ہم آگے بڑھنا ہے ہم نے, لیکن اس وبا کے ساتھ رہنے کا طریقہ ڈھونڈنا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا, ہمارے رفقا نے کہا تھا کہ جی ہم وفاقی حکومت سے بات کریں گے. وفاقی حکومت سے ہم وقتاً بات کرتے رہے. آخری جو میٹنگز ہوئی تھیں وہ ہماری جو NCC کہلاتی ہے, نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی, جس کو وزیر اعظم صاحب چیئر کرتے ہیں, اس میں انہوں نے 9 مئی کے بعد کا جو ہوگا لاک ڈاؤن کی صورتحال, یعنی جو فیز 2 کہہ لیں, فیز 3 کہہ لیں, جو بھی اس کی صورتحال کے بارے میں انہوں نے آگاہی دی. ہم سے صلاح مشورہ کیا تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یونیلیٹرلی انہوں نے کیا چاروں صوبوں سے, لیکن جو انہوں نے خود پیش کیا تھا ایک پلان, اس پلان میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آپ سب سے شیئر کرتا ہوں کہ صرف ایک چیز پہ ہم نے اعتراض کیا تھا, وہ تھی 2 چیزوں پہ اعتراض کیا تھا جو انہوں نے پلان دیا تھا. ایک وہ پبلک ٹرانسپورٹ, ریل, ایروپلین, بسز کھولنا چاہ رہے تھے. ہم نے کہا اس وقت شاید مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ ادھر مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ بھی کھلیں گی لیکن اس میں ہمیں تھوڑا اور انتظار کرنا پڑے گا. دوسرا, وہ رات کو بھی کچھ ایکٹیویٹی کرنا چاہتے تھے, رات کو 8 بجے سے 12 بجے تک, اور ہم نے اپنی لا انفورسمنٹ سے صلاح مشورہ کر کے اور یہ موقف دیا کہ جی نہیں ایسا نہ کریں, 8 سے 12 آپ نہ کریں, آپ صبح جتنا جلدی کھول دیں وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور یہ دونوں چیزیں انہوں نے مانی. اس کے علاوہ جو بھی بات تھی, اور جو آپ سے 2 دن پہلے سعید غنی صاحب کے دفتر میں آپ کی ملاقات ہوئی تھی, آپ میں سے کچھ دوست یا سارے دوست تھے, سراج قاسم تیلی صاحب بھی تھے, یہی بات بتائی گئی. اور آپ سے اس دن یہی کہا تھا, میرے سے کنسلٹ کیا تھا, آپ سے یہی کہا تھا کہ جی ہم فیڈرل گورنمنٹ سے بات کریں گے. اچھا, اس دوران باقی صوبوں سے اتنے مکسڈ قسم کے میسیجز آتے رہے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے اوپر پہلے ہی الزام ہے, جو کہ غلط ہے, کہ صوبہ سندھ نے کوئی بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا کوئی ماحول پیدا کیا ہوا ہے. ساری چیزیں جو لاک ڈاؤن کی باقی صوبوں میں, ہمارے پاس بھی وہی ہیں پہلے دن سے. 23 شاید 1 دن کا ڈیلے ہوگا زیادہ سے زیادہ, لیکن جو چیز ہم آپ لوگوں سے, مجھے یاد ہے 16 یا 17 مارچ تھی جب ہم نے کہے تھے کہ دکان وغیرہ بند کیے جائیں, اس کے 1 آدھ دن بعد باقی صوبوں نے بھی یہی چیز کر لی تھی. تو کوئی فرق نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود ایک کیمپین چلائی گئی, اور اس ایسے وقت پہ سیاست کرنے کی کوشش کی گئی جس وقت ہم متحمل نہیں ہیں سیاست, اس قسم کی سیاست کے کسی بھی طریقے سے. اور یہی وجہ تھی کہ ہم کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتے تھے کہ بعد میں وہ ہمیں الزام دیں کہ جی آپ نے تو یہ کر دیا, ہم تو یہ کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی, میری اسد عمر صاحب سے پرسوں سے, جب سے یہ ہوئی میٹنگ, کوئی 4 بار بات ہو چکی ہے فون پہ, اور ہم نے انہیں جو آپ کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں بتایا. ہم کسی چیز میں, آپ کو سچی بتا رہا ہوں, میں اپنے دل کی بات کروں گا, آپ سے کوئی غلط بات نہیں کروں گا. یہ بڑی مشکل ایک مرحلہ ہے. اس میں جب ہم سب چیزیں بند کر رہے تھے ایک ایک کر کے, وہ بھی بڑے مشکل فیصلے تھے. مطلب آپ یہ سوچیں, جب ہم نے نمازوں پہ ایک قسم سے ایک لگایا کہ 3 سے 5 لوگ زیادہ سے زیادہ نہ ہو, اس سے بڑھ کے اور کیا ایک مسلمان کے لیے ہو سکتا ہے کہ جی وہ کہے لوگوں کو کہ جی آپ باجماعت نماز نہ پڑھو, مساجد میں نہ جاؤ اور گھروں پہ رہو. اتنے مشکل فیصلے جب کرنے پڑے, باقی بھی جو بند کر رہے تھے وہ بھی بڑے مشکل فیصلے تھے, بہت دل دکھتا تھا یہ فیصلے کرتے ہوئے, لیکن کھولنے میں بھی اتنی ہی مشکلات ہیں. اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں, آپ نے کل دیکھا 1000 سے اوپر 1100 کیس ہو گئے تھے سندھ میں, آج 700 کچھ 709 ہیں جو بھی میں نے بھی بتائے وہ کیسز ہیں. یہ سب سے زیادہ کیس ہے جب سے وبا پھیلی ہے. ہم نے مینیج کرنا ہے, حکومت کا کام ہے لوگوں کو سہولت دینی ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں. ہیلتھ منسٹر صاحبہ, پورا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جس طریقے سے, میرا نہیں خیال ہے, آج اتوار تھا, آج بھی صبح سے یہ دفتر میں
تھیں اور ان کی میٹنگز چل رہی تھیں اور باقی صوبوں سے کانٹیکٹ کر رہے تھے. تو یہ کھولنے والا بھی ایک مشکل مرحلہ تھا. ہم گائیڈ ضرور کرنا چاہتے تھے کہ جی یہ مشکلات ہیں, لیکن اس طریقے سے پہل نہ کرنا چاہتے تھے کہ وہ پھر ہمارے خلاف جو یہ سیاست والا کاروبار چل پڑا ہے کہ جی دیکھیں انہوں نے, ہم نے جو بھی فیصلے کیے میرا خیال ہے سوچ سمجھ کر, اور کوئی غلط فیصلہ نہیں تھا. 19-20 ہو سکتی ہے فیصلوں میں, لیکن غلط نہیں تھا, اس لیے کہ اس وبا اور جو لوگ بتاتے, میں نے کچھ دنوں پہلے بتایا بھی تھا کہ ہم نے تو جب پہلا کیس آیا تھا سندھ میں پاکستان میں 26 فروری کو, اس دن سے ہم نے وہ لاک ڈاؤن والا پروسیس شروع کر دیا تھا. جو بڑے پڑھے لکھے ملک ہیں, امریکہ جیسے ملک نے تب شروع کیا تھا جب 4000 کیسز دن میں آ رہے تھے ان کے, اور ان کی حالت دیکھی کیا ہوئی ہے. تو ہمارے جو شروع کے سٹیپس تھے اس سے ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہے وبا کے حوالے سے. ٹھیک ہے, مشکل میں سب لوگ آئے. اب ہم جیسے میں نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے بات کرنے کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ جی ہم نے تاجروں سے بات کی ہوئی ہے. تاجر بھائی ہمارے جو ہیں, دکاندار جو ہیں, اس وقت شدید مالی مشکلات میں ہیں. ان کو کھولنے کے لیے ہمیں طریقہ کار ڈھونڈنا پڑے گا. یہ ایس او پیز جو آپ دیکھ رہے ہیں باقی جگہ پہ, یہ انیشیٹ بھی, خیر وہ نہیں کہتا کہ کہاں سے ہوئی, کیسے, ہم نے آپ کے ساتھ مل کے ہی بنائی گئی تھی, وہ بھی ان کے ساتھ شیئر کی. اور پھر کل رات کو میں نے فائنلی ان سے یہ طے کیا کہ جی باقی صوبوں میں آپ نے, اچھا ابھی بھی مکسڈ ہیں, وہ ٹی وی پہ ایک چیز بتاتے ہیں لکھت. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم سامنے ہے وہی ہم کام کرتے ہیں. میں آپ کو بالکل صاف بتا دوں, ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی دکانیں بند ہونی چاہیے اور کسی طریقے سے دکانیں ہم کھول دیں اور چھپ کے کھل رہی ہوں اور ہم کوئی ایکشن نہ لیں. یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے, میرے لیے خاص طور پہ. اسی دوران آپ سب دوستوں کی مہربانی بھی ہے کہ آپ نے بڑی اسٹرانگلی ڈینائی کیا تھا وہ جو ٹیلی فون کے یہ سوشل میڈیا پہ شروع ہو گیا تھا. پتہ نہیں کس سے, آپ میں سے کسی نے اگر کوئی پیسے لیے ہیں دکان کھولنے کے لیے تو مہربانی کر کے مجھے بتائیں, تاکہ یہ کوئی بات کی ہے کسی نے, مجھے مہربانی کر کے بتائیں تاکہ اس پہ سخت ایکشن لیا جائے. گورنمنٹ نے ایک ڈائریکشنز دی تھیں, میں پرسوں سے ان سے پوچھنے تھا کہ جی آپ نے سٹینڈ, آپ کو بتایا ہوگا شاید سعید نے, جو تھا سارا سعید اور باقی دوستوں نے, کہ کہا کہ جی سٹینڈ الون جو نیبرہڈز میں دکانیں وہ کھلیں گی. میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہماری دکانیں لارج مارکیٹس نہیں جی, مجھے صاف کہا گیا وہ نہیں کھلیں گی. اچھا اگر میں کوئی اور فیصلہ کروں تو کہیں گے دیکھیں یہ سندھ والے اپنی طریقہ کار کر رہے ہیں. انہیں میں نے بتایا کہ امپلیمنٹ کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا. ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے تاجر بھائیوں سے بات کریں کہ پراپر ایس او پیز کے ساتھ دکانیں کھولیں تاکہ ان کا کاروبار بھی ہو اور اس وبا پہ بھی کنٹرول. اگر چھپ چھپا کے آپ لوگ کھولیں گے تو اس سے نقصان زیادہ ہے, فائدہ بالکل نہیں ہے. تو کل سے ساری بازار جو ہیں, سوائے ابھی تک وہ فیڈرل گورنمنٹ نے شاپنگ مالز کے اوپر ایگری نہیں کیا, بڑی جو شاپنگ مالز ہیں, تو ہم بھی جب تک وہ نہیں ایگری کریں گے ہم نہیں کھول سکتے. ان کے لیے بھی ایک پراپر ایس او پی ہونا پڑے گا. اس لیے کہ ایک تو میں نے ریکویسٹ سب سے کی تھی کہ ماسک پہن لیں, میں بھی دیکھیں ماسک پہنا ہو بہت ضروری ہے, خاص طور پہ جو بند جگہیں ہیں نا, جیسے یہ بند ایک کمرہ ہے اور بہت لوگ ہیں اس میں وائرس پھیلنے کی کافی چانس ہے. تو یہ ہم نے احتیاط اپنے لیے لینا ہے اور اپنے پیاروں کے لیے لینا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ اسی لیے میں نے پہلے میسج کیا تھا سب کو ماسک پہنا دیں, اس لیے کہ آپ سب کی زندگی, ہمیں آپ کو بھی اپنے کاروبار سے اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی زیادہ پیاری, کہنے کی بات نہیں, یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. یہ ہے ہم کل سے یہ مارکیٹ سوائے شاپنگ مالز کے باقی سب کھول رہے ہیں. صبح سویرے سے ہم 6 بجے کا شاید ٹائم دے رہے ہیں, ہوم سیکرٹری صاحب کا کس طرف ہے, ہاں 6 بجے کا ٹائم دے رہے ہیں تاکہ جو 6 بجے سے کھولنا چاہے اور فجر پڑھ کے, تاکہ وہ ہم 5 نہیں کرنا چاہ رہے تھے اس لیے کہ لا انفورسمنٹ وغیرہ بھی روزہ رکھتے ہیں لوگ, مانیٹر کرنا 6 بجے سے اور شام کو 5 بجے تک کا ٹائم رکھیں گے. اب ذمہ داری یہ تو آسان, میں ختم کر لوں, یہ تو آسان چیز تھی نا,
ایک اعلان کرنا کہ جی ہم صبح 6 سے شام 5 بجے تک کھولیں گے. لیکن اب یہ ذمہ داری کہ اس کو سیفلی کریں یہ ہم سے زیادہ آپ سب پہ آ جاتی ہے. ہم تو اپنا کام کریں گے, زبردستی کوئی نہیں کرنا چاہتے, یہ ذمہ داری آپ پہ آتی ہے. میرا صرف مقصد آپ سب کو, نہیں تو یہ تو میں ایک ٹیلی ویژن پہ ٹکر چلا کے بھی کہہ سکتا تھا, لیکن میں آپ کے سامنے آ کے اور بات اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ میں کلیئر کروں کہ یہ ذمہ داری اب آپ کے اوپر زیادہ آ گئی ہے. ہم نے بہت سوچ سمجھ کے آگے چلنا ہے. اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے اس بات سے شاید ایون میری ہیلتھ منسٹر خوش نہیں, ابھی بھی کہہ رہی تھی کہ جی آپ بڑا سوچیں, اس لیے کہ اگر اسپتالوں پہ وہ بوجھ آ جاتا ہے کہ لوگ اللہ نہ کرے سووں ہزاروں کی تعداد میں ادھر روزانہ اسپتالوں میں آنے لگیں اور اللہ نہ کرے اموات ہونے لگیں, تو یہ بڑا ایک سوچ بھی اس کی بڑی ڈرونی ہے. اس کو اس سچویشن میں نہ آئے بات, اس میں آپ کی بہت زیادہ تعاون کی ضرورت ہے. میں بعد میں ابھی تھوڑی دیر میں کہوں گا ہوم سیکرٹری صاحب سے کہ وہ لسٹ وائز بتا دے کہ کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہوں گی, کیا کیا کھلے گا. وہ ایک جنرل تو بتا دیا, وہ ساری ڈیٹیل بتا دیں گے احتیاطی تدابیر کیا کیا کرنی ہوں گی. ایک چیز جو میں آپ کو بہت سمپلی بتا دوں کہ ماسک پہنیں. آپ کے دکان میں جو بھی آئے اس کو بھی کہیں کہ ماسک پہنیں, نہیں تو اس کو آپ انٹرٹین نہ کریں تاکہ لوگ سمجھیں اس بات کو. ماسک کے علاوہ آپ صفائی رکھیں, ہینڈ سینیٹائزرز کا استعمال رکھیں, دکان میں جو آئے وہ ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں. آپ باہر بڑا لگا دیں اپنے ہر دکان کے باہر کہ یہ ڈائریکشنز ہیں کہ آپ نے ماسک پہننا ہے, یہ باہر ہینڈ سینیٹائزر پڑا ہے. یہاں اگر آپ واش بیسن اور صابن رکھ سکتے ہیں تو صابن سے ہاتھ دھو کے پھر آدمی اندر آئے. یا اپنے دکان کے باہر کوشش کرنی ہے, یا مارکیٹس میں بہت جگہ پہ یہ لگا دیں, یہ کریں. یہ بہت ہر جگہ پہ مارکیٹ پہ آویزہ ہو کہ کسی کو بھی کوئی علامات ہیں, بخار ہے, نزلہ ہے, کھانسی ہے, وہ نہ آئے. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا, جو کافی سارے اس کے بارے میں پڑھا ہے, یہ وبا اگر کسی انفیکٹڈ آدمی کو ویسے آپ کے ساتھ گھوم رہا ہے, 6-8 فٹ کے ڈسٹنس پہ ہے اور 1-2 منٹ سے زیادہ کا آپ سے اس سے ٹاکرا 6 فٹ دور کا بھی نہیں ہے تو آپ کو نہیں لگے گی. لیکن اگر وہ انفیکٹڈ آدمی چھینک دیتا ہے تو چاہے آپ 6 فٹ دور ہوں یا 10 فٹ دور ہوں, اس چھینک کا اثر آپ پہ آ سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جو لوگ جن کی طبیعت خراب ہو وہ نہ نکلیں باہر. بزرگوں کو آپ ڈسکریج کریں, بلکہ کوئی بزرگ آتا ہے تو اسے کہیں کہ بزرگوار آپ کسی بچے کو بھیج دیں, یا آپ اپنا گھر بتا دیں, ہم آپ کو سامان پہنچا دیں گے. آپ کے جو چیز ہے آپ فون کر دیے, ہم آپ کو پہنچا دیں گے. یہ آپ لوگ سروس اب تو یہ آن لائن اور یہ سب چل رہی ہیں, تو یہ ان کو ڈسکریج کرے کہ وہ نہ آئیں. ایک اور چیز جو ضروری ہے, دکانوں میں, آپ کی چھوٹی دکانوں میں اگر ہے گرمی کا ٹائم, رمضان شریف بھی ہے, لیکن ایئر کنڈیشننگ نہیں کھولیں, آپ دروازے کھلے رکھیں تاکہ وینٹیلیشن ہو. اگر پیچھے دروازہ ہے تو آگے پیچھے کراس وینٹیلیشن کے لیے دروازے. یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں, اس سے بچت ہوگی. ہاں, کیپیسٹی میں بہت سمپل بات ہے کہ دکان کے اندر اتنے لوگ آئیں کہ جن کا فاصلہ کم از کم 6 فٹ ہو. اب اگر آپ کی دکان میں ویسے 10 لوگ آ سکتے ہیں تو شاید آپ کو 3 یا 4 لانے پڑیں, 50% بھی نہیں. اس لیے کہ ویسے تو ہم ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا, کوئی ایسا ہم دکان پہ جاتے ہیں, میں آپ کی دکان سے سامان لینے آؤں گا, تیلی صاحب آئیں گے, ہم دونوں ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. لیکن اگر ہم نے کم از کم اتنا بلکہ اس سے زیادہ فاصلہ رکھنا ہوگا تو ہم شاید اس دکان میں ہم 3 ہی آ سکیں اور کوئی نہ آ سکے. تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. لوگوں سے یہ درخواست کریں کہ باہر انتظار کر لیں, جیسے ایک نکلے پھر دوسرا آ جائے. باہر بھی دور دور رہیں, کوشش کریں. یہ مارکیٹس کے اندر خاص طور پہ اگر آپ ایسے اعلانات بھی کراتے رہیں جو باہر لوگ بیٹھے ہیں, یہ سب کا فائدہ ہے نا اس میں. اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ
تعداد اور زیادہ بڑھتی ہے اور اس تشویشناک حالت تک بڑھتی ہے تو ہمیں پھر کچھ سٹیپس لینے پڑیں گے، آپ کے ساتھ مشاورت سے ہی لینے پڑیں گے. جیسے میں نے کہا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کچھ جو ہم نے گروسری سٹورز وغیرہ کھولے ہوئے تھے پچھلے 2 مہینے سے، ہم نے رینڈم ٹیسٹنگ کرائی ہے، وہاں پہ پازیٹیو ان کے امپلائیز نکلے ہیں. لیکن ہم کسی کو اس وقت بند نہیں کرنا چاہتے، ہم احتیاط کے لیے ضرور ان سے اور زیادہ احتیاط کے لیے کہہ رہے ہیں. تو یہ موٹی موٹی چیزیں جو میرے ذہن میں ہیں وہ ہیں. میں پہلے کہ آپ لوگ کوئی سوال یا کوئی بات کریں اپنی طرف سے، میں ہوم سیکرٹری صاحب سے کہوں گا کہ جو چیزیں کھل رہی ہیں ان کی ڈیٹیل بھی دے دیں آپ کو، اور جو ایس او پیز ہیں یعنی جو احتیاطی تدابیر آپ نے کرنی ہے ان کو بھی بریفلی. عثمان اگر آپ بتا دیں، یہ مائک آپ کے پاس آ رہا ہے.